अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के साथ मैं हूं मारिया मेमन। इस्लामाबाद से खावर घुमन और लाहौर से चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज हमारे प्रोग्राम में अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब भी हैं, जो खुद भी इस वक्त लाहौर में हैं। वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसके अलावा जो आजकल शेख साहब जो हैं, जो फ्यूचर का मंजरनामा और उसकी जो तस्वीर कशी करते हैं, इस हवाले से भी उनसे बात करेंगे। आगाज़ करते हैं। ये एक जगह गुफ्तगू करते हुए शेख साहब ने ये बात कही कि जब वो मुख्तदर हलकों को मिलने के लिए गए तो पहले से वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब को पाया। ये क्या बात कही है, जरा ये सुनते हैं, फिर जरा शेख साहब से पूछते हैं, जरा एलैबोरेट करें ना अपनी स्टेटमेंट को, जरा सुनिए। और मैं खान साहब को जब ये कहता था कि मैं अपने दोस्तों से मिलने जाता हूं तो बाज़ औक़ात मुझे इंतजार करना पड़ता है कि अंदर शहबाज शरीफ होते हैं। ये मैं मुख्तदर हलकों की बात कर रहा हूं। कई दफा ऐसा हुआ कि मैं गया, अंदर शहबाज शरीफ की मीटिंग लंबी हो गई, मुझे इंतजार करना पड़ा। लेकिन इमरान खान का ख्याल था कि नहीं, दुनिया के किसी बंदे को भी बना देंगे, शाहिद खान को बना देंगे, शहबाज शरीफ को नहीं बनाएंगे क्योंकि उस पर बहुत बड़ा मलबा है। लेकिन उन्हें ऐसा ही बंदा चाहिए था जिस पे बहुत ज्यादा मलबा हो। शहबाज शरीफ इज एक फेस ओनली, केस इज समवेयर एल्स। ये बच्चे बच्चे को पता है। मेरा ख्याल है शेख साहब से ही पूछे थे। शेख साहब, ये जो आप जब मुलाकातें करने जाते थे, ये किस वक्त की बातें हैं जहां पे अंदर शहबाज साहब बैठे होते थे, और उस वक्त क्या आपको लगता था? मैं उससे आगे आज आपसे बातें करना चाहता हूं। मैं इस्लामाबाद पहुंच गया हूं और पहुंचते साथ आप बच्चों की जगह हैं, आपसे बात करना चाहता हूं। मैं बहुत डिप्रेशन में हूं और मैं जिंदगी में इंटरव्यू नहीं दे रहा था क्योंकि मैं लोगों की हालत जब लोगों से बताने की पोजीशन में नहीं हूं। और तमाम पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान को ये कहना चाहता हूं कि ग्राउंड रियलिटी बहुत ख़राब है। एक दिन, हालांकि मैंने अभी चंद लम्हे पहले 2 तारीख को जलसा इमरान खान का, उसके लिए मीटिंग की है कि मोटरसाइकिल पे जाने वालों के पास भी पेट्रोल के पैसे नहीं हैं। और कल एक फैसला आने वाला है लाहौर पंजाब का कि पंजाब की सियासत क्या करवट लेगी। और जुलाई के महीने को मैंने आज लाहौर में कहा, मैंने सुबह नाश्ता भी लाहौर में खोखे पे किया जहां मैं करता हूं, सबको पता है लाहौरियों को। और शाम को भी मैं खोखे पे गया। वहां सबसे बड़ा रिएक्शन ये है कि नून लीग ने लोटों को टिकट दिया। और वो खोखा जहां पे मैं नाश्ता करता था, बास का डरता था कि यहां बड़ी फेवर है नवाज शरीफ की पार्टी की। वो खुद मुझे कह रहे थे इस दफा कि शेख साहब, हम इमरान खान को वोट देंगे। और हमने इतनी स्ट्रगल की। अगर इन्हीं चोरों ने आना था जिन्होंने 20-20, 25-25 करोड़ रुपया भी ले लिया, वोट भी बेच दिए। अव्वल तो मैं 17 जुलाई से पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी देखता हूं 63A का। मुमकिन है मैंने जुलाई ईद के बाद आए, लेकिन लाहौर और ये जो 20 मुनहरफ अराकीन का इलेक्शन है, इससे पहले कोई बड़ा फैसला आ सकता है। और मैं अपील करना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट से। मैं कभी नहीं बंदयाल साहब को जानता, इनके वालिद से मेरे बड़े तल्लुकात थे, फतेह खान बंदयाल मरहूम से। उन्होंने मेरे बड़े काम किए, मेडिकल कॉलेज दिया मुझे, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी दी, बहुत मेरी मदद की। और मुझे एक वर्कर समझते थे और मेरी कारपोरेशन की सियासत में उन्होंने मेरा बड़ा हाथ बटाया। लेकिन अब मैं दिल बर्दाश्ता हो गया हूं कि लोगों के पास कब्र के पैसे नहीं है। और मैं शहबाज शरीफ से ये कहना चाहता हूं कि कब्रिस्तान में IB को भेज दें, स्पेशल ब्रांच को भेज दें, वो जाके देखे वहां क्या बोर्ड लगे हैं। वहां बोर्ड लगे हैं कि अगर आपके पास कफन दफन के पैसे नहीं हैं तो इन मोबाइल नंबरों पे। शुक्र है अभी इस मुल्क में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि मदद करते हैं। 3-3, 4-4 बोर्ड लगे हैं कि गरीब के पास कब्र की पेमेंट करने के भी 17,000 रुपये या 15,000 रुपये नहीं। और जो लोड शेडिंग के हालात हैं, हल्का खाने को पड़ता था पहले, अब हल्का खुद कहता है कि जी बड़ा अच्छा खासा मुल्क चल रहा था, इमरान खान ठीक था। पहले ये बात नहीं कहते थे। अच्छा शेख साहब, ये तो पहले हमसे गिले ये तो ग्राउंड आज घुमन साहब मुझे सुनेंगे आप। जी प्लीज।
آج آپ مجھے سنیں. جی پلیز. آج آپ مجھے سنیں گے. میں ملک کی تاریخ کا اہم ترین سما مہینہ 2 دن بعد، آج سے ہی آپ کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں. 60 دن 45 دن یہ اس طرح نہیں گزر سکتے. یہ اس طرح نہیں گزر سکتے کیونکہ لوگ جو ہیں وہ 100 روپے کلو کا آٹا کہاں سے لیں گے؟ بجلی کا بل آ جائے گا 2-3 دنوں کے بعد، گیس کا بل آ جائے گا. ابھی تک کہتے ہیں کہ سٹاف لیول پر IMF سے معاملہ طے پا گیا. ابھی تک نہ IMF ہوا ہے نہ FATF ہوا ہے. اور چین جیسے ملک نے جہاں کیا کہتے ہیں رسک، اس کو برازیل برکس وہاں برک BRIC وہ اس میں BRIC C فار چائنا. یس یو آر رائٹ. یہ وہاں ہمیں نہیں بلایا گیا اور ابھی تک یہ ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ چین کے ڈالر پہنچ گئے ہیں. ابھی تک نہیں پہنچے. جس وقت میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں تو ابھی تک نہیں پہنچے. اور ایک ہمارا ہمالیہ سے بلند دوست، ہر موسم کا دوست، وہ بھی ریزرویشن رکھتا ہے. اور یہ ہم گوادر کا افتتاح کر رہے ہیں. میں نے جو گوادر کا افتتاح صدر مشرف کے ساتھ کیا تھا اس پر بھی دوسری اینٹ لگائی نہیں کسی نے، کیونکہ ہم سامراجی طاقتوں کے زیر سایہ پلنا چاہتے ہیں. ہم سامراجی قوتوں کے زیر سایہ پلنا چاہتے ہیں. اور حالت کیا ہو گئی ہے؟ حالت یہ ہو گئی ہے کہ اپنا ملک، کل آپ نے دیکھا جو کچھ سندھ میں بلدیاتی انتخاب ہوا، کل آپ کراچی میں دیکھیں جو ایک الیکشن ہوا، 2 بندے اس میں مر گئے. اگر ایک سیٹ پہ 2 آدمی مر رہے ہیں، اور ابھی لاہور میں فائرنگ ہو چکی ہے، فیصل آباد میں فائرنگ ہو چکی ہے، یہ جو دہشت گردی کا، انارکی کا سما بن رہا ہے، یہ ایک دوسرے کو مارنے جا رہا ہے. خدا کر یہ کول کریں اور کول الیکشن کر سکتا ہے. اور کول کرنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ سیاستدان آگے بڑھیں. میں نے تو MQM کو جب وہ جا رہے تھے تو میں نے گھر خالی کیا تو MQM نے مجھے بتایا کہ ہم نہیں رہیں گے. تو اب MQM بھی چیخ رہی ہے. باپ والوں نے کل جو کچھ کیا ہے، اور جو بتانی کیا نام ہے ان کا، انہوں نے کہا کہ ساری طرف سے نہ ہوئی تو کسی اور طرف سے فون کرایا تو میرا کام ہوا. اور نورانی کو ایک دے دی ہے اسپیشل اسسٹنٹ کی سیٹ. شیرپاؤ کہیں دکھائی نہیں دے رہا. ANP سلام کر گئے. ملک کدھر جا رہا ہے جی شیخ صاحب اگر آپ پنجاب میں تو ووٹ تقریباً برابر ہے. جی گھومن صاحب. اچھا شیخ صاحب، جو آپ نے زمینی حقائق بتائے بے شک ہیں. عمران خان کے پیچھے عوام کھڑی ہے، بے شک کھڑی ہے. ان کے جلسے بھی بھرپور ہو رہے ہیں. لیکن جس جگہ سے ابھی جو آپ نے اشارہ بھی کیا کہ جہاں سے فیصلے ہوتے ہیں، جو اصل فیصلہ ساز ہیں، جب تک وہاں سے فیصلہ نہیں ہوگا تو عمران خان کیسے آئے گا؟ اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیجیے گا، تصدیق یا تردید کر دیں کہ ہماری اطلاع کے مطابق آپ کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے کہ آپ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں. عمران خان کا سیاسی مستقبل نہیں ہے. اس کے اوپر کامنٹ کر دیجیے گا. دیکھیں جی، عمران خان کا مستقبل ہے یا نہیں ہے، میں عمران خان کے ساتھ ہوں. میری ایک سیٹ کی سیاست ہے. پریشر ہے سر آپ کے اوپر؟ اور یہ چھوڑیں اس بات کو. اللہ نے مجھے اتنی ہمت دی ہے. زیادہ سے زیادہ میں چند دنوں بعد جیل چلا جاؤں گا. میں اس کے لیے تیار ہوں. میں تیار ہوں. اور اللہ کے فضل و کرم سے اس عمر میں بھی میں جیل، ایک کتاب لکھی ہے اس کا 2 کروڑ روپیہ میں نے ڈکلیئر کر دیا ہے. وہ ملا. جب جیل سے لکھوں گا سب اچھا، میں نے نام ٹائٹل رکھا ہے، وہ 10 کروڑ میں بیچوں گا. میں شیخ ہوں، جیل میں بھی ٹائم ضائع نہیں کروں گا. اور اندر سے روز بیان جاری کروں گا. سارا دیکھ لیں. میں 16 دفعہ وزیر رہا ہوں. اگر کسی جگہ آپ کو کوئی شکایت ملے تو میں حاضر ہوں. مجھے اب اس ملک کی سلامتی کی فکر ہے. مجھے اب سیاست کی فکر نہیں ہے. میں اس بات پہ خوش ہوں کہ ایک قومی قیادت عمران خان کی شکل میں پاکستان میں وجود رکھتی ہے، اور اس قومی قیادت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور اس کا مطالبہ صرف یہی ہے کہ انتخابات کروائے جائیں. اور اب اس ملک میں لوگوں میں اتنا شعور آ چکا ہے کہ دھاندلی کرانا بھی آسان نہیں ہے. یہ خانہ جنگی کو دعوت دینی ہوگی. لاہور میں لوگ پولنگ سٹیشن نہیں چھوڑیں گے. میں وہاں 2-3 ناشتے کر کے آ گیا ہوں.
اور کھانا بھی میں نے کھایا ہے، اور وہاں سے کھایا ہے جہاں سے میرا مطلب ہے عوامی جگہ پر. اور میں اگر نواز شریف یہ پروگرام دیکھ رہا ہے تو اس کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، کیونکہ دو پرائم منسٹر ہیں، ایک وہ ہے شہباز شریف اور ایک ہر چیز ان کی دو ہے، دو فارن منسٹر ہیں، دو فنانس منسٹر ہیں، دو پرائم منسٹر ہیں. نواز شریف صاحب، میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ آصف زرداری نے آپ کی سیاست کا جنازہ نکال دیا. آپ کی سیاست اپنے شہر میں دم توڑ گئی ہے، اور آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ حکمرانی آپ کے گلے پڑنے جا رہی ہے، یہ حکمرانی آپ کے گلے میں جو کہتا تھا نا شہباز شریف کہ میں اس کو گھسیٹوں گا اس کے گلے میں رسہ ڈال کے، وہ بھی دکھا دیجئے گا کلپ کہ میں لاہور کی سڑکوں میں اس کو گھسیٹوں گا. مجھے تو آپ گھسیٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ تو مزے سے بیٹھے ہیں، فضل الرحمان مزے سے بیٹھا ہے. 6-7 بندوں کا میں نے آپ کو بتا دیا، 12-13 میں سے 7 تو پہلے ہی کھوٹے لائن لگ گئے ہیں یا 6 لگ گئے ہیں. آصف زرداری سندھ میں اپنا راج جو ہے وہ برقرار رکھ رہا ہے، اور بلاول ابھی تک اپنے آفس نہیں گیا، بلو رانی ابھی تک فارن آفس نہیں گیا. وہ دوروں پر رنڈاوا کون سا ملک ہے جہاں میں بھی نہ جاؤں، اس کی اس نے خبر چلائی کہ میری دادی بیمار ہے اس لیے میں نہیں جا رہا. سوئٹزرلینڈ کے لیے، امریکہ کے لیے تیار ہیں. حضور حالات بدل رہے ہیں. نواز شریف صاحب، آپ نے جو سیاست کی ہے، آپ نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو، یہ آپ نے ووٹ کو عزت دی ہے. جو عمران خان کا گن تھا، جو عمران خان کا کیا کہوں، میں احترام سے کہنا نہیں چاہتا، جو عمران خان کو چھوڑ کے گئے، پیسے لے کر گئے، ان کے مقابلے میں آپ نے ان کو ٹکٹ دیے، ان لوگوں کے مقابلے میں جو آپ کے ساتھ کھڑے رہے. خان صاحب کے جب دوست، وہ جو آپ نے ان کے، آپ کے جو دوست ہیں پرانے دوست، ان کے ساتھ جب خان صاحب کا رابطہ نہیں ہوگا تو یہ ماحول کیسے بدلے گا، حالات کیسے بدلیں گے؟ اللہ کرے گا یہ بدل جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میں صبح کی نماز میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ اللہ بہتری کے حالات بنا دے. کیونکہ میں دیکھیں نا، میں گراؤنڈ پہ ہوں، اور میں گراؤنڈ پہ تمام طاقتوں کو اس ملک کی بتانا چاہتا ہوں کہ ملبہ خام خواہ کسی اور جگہ گر رہا ہے. اچھی بلی حکومت چل رہی تھی، اچھی بلی عمران خان کی حکومت چل رہی تھی. شاید الیکشن میں ہمیں یہ پوزیشن نہ ملتی. اب جب الیکشن ہو گئے، اکتوبر میں انشاءاللہ الیکشن ہوں گے، یہ بھی مجھے امید ہے. میں نے آپ کو کہا ہے کہ جولائی کا مہینہ 2 دنوں آج ہی سے گن لیں جی. کل ہائی کورٹ لاہور کا بھی فیصلہ آ جائے گا. جی سر. جی چوئی صاحب کا سوال ہے. جی چوئی صاحب سوال آپ کا پوچھیں. شیخ صاحب یہ 2-3 چھوٹے سوال ہیں. جی چوئی صاحب. اچھا، ایک تو یہ کہ where did you go wrong؟ عمران خان اور شیر رشید کہاں انہوں نے غلطی کی کہ بغیر جواز کے اور بغیر گراؤنڈ ریالٹیز کو آپ کے خلاف ہونے کے آپ کو اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا؟ where did you go wrong؟ نمبر 1. اور آیا آپ نے اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لی ہے؟ نہیں، بس ایک ہی دفعہ دے دیں. ساتھ جواب دیتے. چلے پہلے چودھری صاحب حضورے والا، جس سامراجی قوت نے، طاقت نے یہ غلطی کرائی، وہ 40 ملک افغانستان میں لڑتے رہے، 42 اور ذلیل و رسوا ہو کر گئے، اور الزام ہم پہ لگا کے گئے. وہ 42 ملک جو افغانستان میں رسوا ہوئے، وہاں افغانوں سے لڑائی، وہاں وہ برٹش سے لڑے، وہ سکھوں سے لڑے، وہ رشین سے لڑے، وہ امریکہ کے ساتھ 42 ملکوں سے لڑے. آپ کو گراؤنڈ کا احساس نہیں تھا، کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا. میں کہتا تھا، میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی سیاست میں عمران خان بیسٹ چوائس ہے. آپ جس چوائس کو لے کے آئے ہیں، 3.5 سال عمران خان نے اس کی وہ کٹ لگائی ہے، وہ درگت بنائی ہے. کوئی آدمی ذہنی طور پہ آپ اس کا چہرہ دیکھیں، شہباز شریف کا دیکھیں اور عمران خان کا دیکھیں. عمران خان اقتدار سے اتر کے بھی خوش ہے، کیونکہ لوگوں کی بھی ایک خوشی ہوتی ہے نا. آپ اگر یقین جانیں تو یہ عمران خان کی خدمت کی گئی ہے، کیونکہ ہمیں بڑی فکر تھی. میں تو نالا لئی کے ساتھ ریٹائر ہونے جا رہا تھا کہ اس کا افتتاح کرے گا عمران خان، اور میں کہوں گا السلام علیکم،
کیونکہ مجھے پتا تھا کہ لوگوں کے جذبات بڑے مختلف ہیں. لیکن اب یہ صورتحال ہے جدھر سے میں گزرتا ہوں. جو گھومن نے میرے بھائی نے سوال کیا کہ آپ پہ بڑا پریشر ہے عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیے گا. میں عمران خان کے ساتھ پاکستان کے لیے کھڑا ہوں. میں پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہوں جی. میں ایک ووٹ کی ایک قلم دعات سے سیٹ لڑتا ہوں ہمیشہ. 16 دفعہ وزیر بنا ہوں اور 16 دفعہ وزیر بننے کے بعد اب یہ سمجھتا ہوں کہ زمین پر حالات بڑے خوفناک ہیں. لوڈ شیڈنگ سے باہر نکلیں, پانی سے نکلیں, آٹے سے لوگ باہر نکلیں, لوگ ملکی معاملات میں حالات کی خرابی سے باہر نکلیں. ان لوگوں کو اور خاص طور پر میں پاکستان کے عسکری اداروں سے, رینجرز اور ایف سی سے درخواست کرنا چاہتا ہوں. یہ میرے ساتھ انٹیریئر منسٹری میں رہے ہیں. ایف سی نے 25 تاریخ کو بڑا اچھا رول ادا کیا. انہوں نے ماؤں اور بیٹیوں کو سائیڈوں پہ کیا. رینجرز کے بارے میں ریزرویشن رکھتا ہوں. یہ دونوں ادارے جو ہیں یہ پرامن حالات کے لیے مدد کرنے کے لیے ہیں. پولیس کو چھوڑ دیں اور لوگوں کو چھوڑ دیں. اب جو حالات بننے جا رہے ہیں اس میں شاید الیکشن جو ہے جلدی کرانا جو ہے پاکستان کی ضرورت ہے. اور جو بے وقوف اقتدار سے چمٹے ہوئے ہیں ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. ہر گزرنے والا دن ان کے گلے میں سیاسی پھندا ڈال رہا ہے. جو لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں فلانی جگہ سے ڈالر آ رہے ہیں, فلانی جگہ سے, میں کہتا ہوں یہ 2 کہتے ہیں 3 کہتے ہیں, میں کہتا ہوں 10 بلین ڈالر بھی آ جائیں, ان سے نہیں چل رہے حالات. دیکھیں آج 30 جون کا آ گیا کہ 6 ٹریلین جو تھے وہ ہدف جو ہے عمران خان نے اور شوکت طرین نے پورا کیا. آپ فکس ٹیکس لگانے جا رہے ہیں دکانداروں پر. پہلی دفعہ شیخ جو تھے کئی مجھے ووٹ نہیں دیتے تھے جی, دکاندار. میری برادری کے لوگ شیخ جو تھے وہ کہتے تھے نہیں جی ہم معذرت چاہتے ہیں. یہ اب وہ شیخ خود کہتے ہیں مجھے کہ شیخ صاحب اس دفعہ ویلا آن دے اسی سارے گلے لا دیں گے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لوگوں کا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے. لوگ اپنے گھروں میں اپنے نوجوان بچوں کی صورتحال دیکھتے ہیں. ہر بندے کے ہاتھ میں فون ہے جی. پتہ نہیں 18 کروڑ فون ہے یا 19 ہیں یا 16 کروڑ فون ہے. ہر بندہ جو ہے فارغ جو ہے وہ فون پہ لگا ہوا ہے. میں نے تو ابھی ٹویٹر ٹویٹ کرنا شروع کیا, مہینہ ہی نہیں ہوا, مہینہ ہو گیا ہوگا. آج میرا خیال 28 تاریخ ہے, پچھلی 28 سے کیا, کہ اس قدر رسپانس ہے کہ میں فون ہی بند کر دیتا ہوں. میں فون اس لیے بند کر دیتا ہوں کہ مسئلے لوگوں کے گھروں سے سڑکوں پہ آنے والے ہیں. اگر سیاست چوک اور چوراہے پہ آ گئی یہ کسی سے کنٹرول نہیں ہوگی. پاک فوج کسی پہ گولی نہیں چلا سکتی, کسی پہ گولی نہیں چلا سکتی. یہ بریگیڈیئر لاہور میں جو ذاکر صاحب کا واقعہ ہوا, ذاکر ہی نام تھا ان کا, اور کچھ لوگوں کا, یہ ہماری عظیم فوج ہے, ہمیں اس سے پیار ہے, ہماری جان لگتی ہے اس پہ. کل کو انڈیا مستی کر دے, دیکھے کہ حالات یہاں اتنے خراب ہو گئے, کل کو انڈیا کوئی شرارت کر دے کہ لوگوں کا بیس جو ہے وہ ہل گیا. چلے شیخ صاحب دوسرا سوال چوہی صاحب پوچھ لے اپنا. اچھا یہ اب فرمائیں کہ جو جن حلقوں سے آپ کے تعلقات کشیدہ ہو گئے اور سازشی عناصر کامیاب ہو گئے آپ کی حکومت کو ٹاپل کرانے میں, آیا فوج اور اداروں کے ساتھ آپ نے معاملات درست کر لیے یا ابھی بھی ابہام موجود ہے؟ اور تیسرا, آیا خون خرابے کے بغیر الیکشن کی طرف چلے جائیں گے یا انشاءاللہ تعالی یہ حالات؟ چودھری صاحب انشاءاللہ تعالی یہ ہماری فوج ہے, یہ ہمارے ادارے ہیں, ہمیں ان پہ فخر ہے. ہم تعلقات بہتر کریں گے, غلط فہمیاں دور کریں گے, کرنی چاہیے. اور میں, خان صاحب نے مجھے روکا ورنہ میں اس میں رول ادا کر سکتا تھا. جو لوگ ادا کر رہے ہیں ان کو یہ رول ادا کرنا چاہیے. کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر نواز شریف 14 مرتبہ گالی دے کے یا نازیبا زبان استعمال کر کے جناب قمر جاوید باجوہ کے اور جنرل فیض حمید کے خلاف, فیض صاحب کے خلاف شیخو پورہ میں, گجرانوالہ میں, لاہور میں, لندن سے, اگر وہ صلح کر سکتے ہیں تو ہم نے تو, ہمارے لیے تو یہ قابل احترام ہے جی. ہمارے لیے یہ ہر طریقے سے ہم سمجھتے ہیں یہ پاکستان کی بیک بون ہے اور پاکستان میں
ایک عظیم فوج ہے جس کا ہم احترام کرتے ہیں. غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں, غلط فہمیاں دور ہونی چاہیے اور ہم اس سے اچھا شیخ صاحب 25 مئی کو کیا ہوا تھا؟ خان صاحب آئے فوراً سے پہلے چلے گئے. کچھ کہانی اس طرح بھی بتائی جاتی ہے کہ آپ کا کردار تھا, آپ نے مشورہ دیا تھا کہ واپس آ جائیں, کچھ معاملات بہتری کی طرف لے جائیں گے. دیکھیں میں 25 کو گر گیا تھا, میرا یہاں شولڈر پہ لگ گئی تھی, لیکن میں نے بتایا نہیں کسی کو یہ بات. میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے, اور کل ہی میں ٹھیک ہوا ہوں. میں انٹرویوز بھی اسی لیے نہیں دے رہا جس کے خلاف. عمران خان نے بڑا دانشمندانہ فیصلہ کیا. لوگ جذباتی ہیں, ساری رات عورتیں, مائیں اور بچے اور بیٹیاں وہاں لڑتی رہی. اس دن بڑا نقصان ہو جانا تھا, کیونکہ رانا ثناء اللہ بفرے ہوئے تھے اور بجائے ایک بہتری کے حالات کے وہ دن بھی خونی ہو جانا تھا. اب 2 تاریخ کو ہم جلسہ کر رہے ہیں, عمران خان جلسہ کر رہے ہیں, یہاں سے لوگ جا رہے ہیں گلی محلوں سے. میں تو کرونا میں 2 دفعہ ہوا ہوں اور آکسیجن پہ چلا گیا تھا 6 دن. اس لیے میں نے تو خان صاحب کو کل کہا, خان صاحب میں تو اتنا نہیں چل سکتا, لال حویلی سے ہم نکلیں گے, میں آگے گاڑی پہ آؤں گا. تو اس پہ ہنس پڑے خان صاحب اور ساری وہ ٹیم. 25 تاریخ کو عمران خان نے اس دن ختم کر کے دانشمندانہ فیصلہ کیا. میرا ووٹ اور میری سپورٹ عمران خان کے ساتھ تھی اور ہے. وہ درست فیصلہ تھا. جو لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں وہ بے شک دیں. میں پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہوں جی, میں عمران خان کا حصہ ہوں. چلیں ایک بریک پہ جاتے ہیں. میں عمران خان کوئی شیخ صاحب بریک پہ جاتے ہیں, واپس آئیں گے. میں عمران خان کوئی پی ٹی آئی سمجھتا ہوں اور پی ٹی آئی کوئی عمران خان سمجھتا ہوں. ابھی عمران خان صاحب نے کل بات کی ہے کہ انہوں نے کہا جی امپائرز ہیں وہ نواز شریف کے ساتھ ملے ہوئے. بریک سے واپس آ کے پوچھیں گے نا شیخ صاحب سے پھر یہ بھی کہ جو پی ایم ایل این اس وقت کانفیڈنس ان کا کیا اس کا تعلق اسی بیان سے ہے جو خان صاحب نے امپائر کے ساتھ ملنے والی بات کے حوالے سے کی ہے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بریک پر جانے سے پہلے شیخ رشید احمد صاحب کہہ رہے تھے کہ اچھے تعلقات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ قائم کرنے چاہیے. اگر نواز شریف صاحب نے کر لیے اتنی لڑائی کے بعد تو مشکل نہیں ہونا چاہیے عمران خان صاحب کے لیے بھی. لیکن خان صاحب نے تقریر کرتے ہوئے گزشتہ روز یہ کہا جی کہ جو اس وقت امپائر ہیں وہ نواز شریف کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. کیا ایگزیکٹلی کہا, ذرا سنیں. یہ نواز شریف جو میچ بھی نہیں کھیلتا تھا اپنے امپائروں کے بغیر, اب بھی امپائر ساتھ ملائے ہوئے ہیں اس نے, ابھی بھی ساتھ ہے اس کے امپائر. آج ہم نے ان کے امپائروں کے باوجود ان کو شکست دینی ہے. کچھ ایسی بات یاسمین راشد صاحبہ بھی کہہ رہی کیونکہ وہ آن گراؤنڈ وہاں کیمپیننگ کر رہی ہیں. انہوں نے تو کچھ نام بھی لیے لوگوں کے. بہرحال انہوں نے جو اسپیسیفکلی بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اب نیوٹرلز نہیں رہے ہیں. نیوٹرل جو ہیں وہ ذرا نیوٹرل ہی رہے, ان کی بڑی مہربانی ہوگی. وجہ یہ ہے کہ ہم سن رہے ہیں یہ قصہ کہ نیوٹرل جو ہیں وہ نیوٹرل ہیں. ہماری اطلاع کے مطابق نیوٹرل نہیں ہے. اور مہربانی کر کے اگر آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم سارے جو ہیں وہ بے وقوف ہیں اور ہمیں بات سمجھ نہیں آ رہی, ہمیں بات بہت اچھی طرح سمجھ آ رہی ہے. آپ مہربانی کر کے نیوٹرل ہی رہیے. سو گراؤنڈ ریالٹی تو یہ ہے کہ اس وقت لوڈ شیڈنگ بھی ہے, اس وقت مہنگائی بھی ہے, بجلی آ نہیں رہی, جب آئے گی تو انتہائی مہنگی بجلی آئے گی. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ بہت کانفیڈنٹ دکھائی دیتے ہیں. جو ضمنی انتخاب میں ان کا جو میتھ ہے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ 16 جو ہے پنجاب کا ضمنی الیکشن 16-4 سے جیتیں گے, یعنی کہ 16 نشستیں پی ایم ایل این جیتے گی. اس وقت ہم نے ایک سیٹ کے اوپر کل بھی بیٹھ کے جو ہے وہ سارا جائزہ لیا ہے. یہ 16-4 کا رزلٹ ہوگا جو میں آپ کو بتا دوں. یہ 17 جولائی کو بھی پتہ چلے گا اور اس کے بعد جب الیکشن ہوگا اس میں بھی پتہ چلے گا. جی شیخ صاحب یہ 16-4 کا میرا خیال ہے یہ 17 جولائی سے پہلے کوئی اور فیصلہ آ جائے گا اور یہ لوٹے سارے فارغ ہو جائیں گے. میں پھر دہراتا ہوں یہ میرا گیس ورک ہے اور میں سپریم کورٹ سے اس وقت بھول گیا کیونکہ آپ 3 ہیں میں اکیلا ہوں کہ سپریم کورٹ کو مہربانی کر کے اس ملک کے حالت دیکھ کر اس میں ایکشن لینا چاہیے. سو موٹو عمران خان نے ایک نیب کے خلاف ترمیم کے درخواست دی ہے. میں بھی سوچ رہا ہوں کل پرسوں میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جاؤں جو 31-32 بلین بھیجتے ہیں ڈالر, اس کے ووٹ کو اس کا حق سپریم کورٹ پہلے فیصلہ دے چکی ہے. مشین ہو یا بغیر مشین ہو اس پر بات سپریم کورٹ میں ہوگی. لیکن
یہ رانا ثناءاللہ جیسے لوگ جو ہیں، آپ دیکھیں فرد جرم جس دن وزیر اعظم پر لگنی ہو ان کو چک پڑ جاتی ہے، فرد جرم حمزہ شہباز کو لگنی ہو اس کو کوئی اور مسئلہ پڑ جاتا ہے، ان پہ لگنی ہو رانا ثناءاللہ پہ تو جناب علی یہ درخواست دیتے ہیں۔ یہ سارے ملک میں انصاف کا نظام خطرے میں پڑ گیا ہے۔ یہ تو شکر ہے خدا کا کہ سپریم کورٹ نے ہائی پروفائل کیسز کی لسٹ اپنے پاس منگا کے اس کو سیل کر دی ہے۔ اب میں تو اللہ کے بعد سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہا ہوں، اور میں سپریم کورٹ سے اللہ سے مجھے امید ہے کہ جولائی میں اہم فیصلے آئیں گے۔ اچھا شیخ صاحب، اور جو پاکستان کی جی شیخ صاحب دیکھیں، عمران خان صاحب کو موجودہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں سکندر سلطان رایا صاحب، میں کہنے لگا تھا ان کے اوپر کافی زیادہ اعتراضات ہیں۔ نہیں میں نے آپ سے پوچھا، گومن صاحب یہ کہنے اچھا نہیں پوچھنا یہ تھا کہ سنا تھا کہ آپ کے تعلق ان کے ساتھ کافی اچھے ہیں، اور جب ان کا نام آ رہا تھا تو اس وقت ریکمینڈ کرنے والوں میں بھی آپ تھے، تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں کہ آپ ان کا کیا کرنا ہے، کیونکہ ان کی موجودگی میں تو وہ کہتے ہیں تحریک انصاف والے کہ ہمیں انصاف مل ہی نہیں سکتا انتخابات میں۔ گومن صاحب آپ نے بات ٹھیک کی ہے، میں نے الیکشن کمیشن کے لیے عمران خان کو سفارش نہیں کی تھی، میں نے پبلک سروس کمیشن کے لیے سفارش کی تھی راجہ سلطان سکندر کی، اور اب کیونکہ ملک کی ایک بڑی پارٹی انہیں نہیں قبول کر لی تو راجہ سلطان سکندر سے میں آپ کے رپورٹر پروگرام میں درخواست کروں گا کہ وہ خود چھوڑ دیں اس ملک کی خاطر۔ اگر مجھے کوئی کہے کہ اس ملک کی خاطر شیخ رشید پیچھے ہو جاؤ، میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں پیچھے ہو جاؤں گا۔ میں راجہ سلطان سکندر سے درخواست کرتا ہوں، یہ کہتا ہوں کہ وہ خود، حالانکہ دیکھیں کس طرح الیکشن ہو سکتے ہیں جب تحریک انصاف جو ہے وہ راجہ سلطان سکندر کو چیف الیکشن کمشنر نہیں مان رہی۔ میں جو آپ نے کہا، میں نے ان کی ریکمنڈیشن عمران خان کو الیکشن کمشنر کے لیے نہیں کہی تھی، میں نے پبلک سروس کمیشن کے لیے کی تھی، میرے ساتھ انہوں نے 2 سال کام کیا، لیکن میں بڑے کیا کہتے ہیں بڑے محتاط اور کیا جو رسے پہ سفر کرتے ہیں اس کو آپ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے سفر کرنا پڑتا ہے کہ واقعی میرے ساتھ ان کے ریلوے میں سیکرٹری تھے، میرے ساتھ چیئرمین، یہ رائٹ، سو میں شیخ صاحب اس پہ چل رہا تھا، اور میں نے یہ کہا کہ ان کو پبلک سروس کمیشن کا، لیکن آج میں پہلی دفعہ ان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ خود اس عہدے کو چھوڑ دیں۔ جی چوئی صاحب آپ کا سوال ہے۔ وہ متنازع بن گئے۔ یہ آپ کے جب ان کی بہت زیادہ محاذرہ چل رہی تھی پی ٹی آئی گورنمنٹ کی اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان کی، تو انہوں نے کہا کہ اگر شیخ رشید کو ثالث بنا دیں، میرے اور ان کے درمیان جو بھی اختلافات پیدا کیے جا رہے ہیں تو میں شیخ صاحب کو آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لوں گا، اور شیخ صاحب کو اس بات کا پتہ ہے، اور انہوں نے ان کی جو سیکیورٹی واپس ہوئی تھی وہ بھی شیخ صاحب نے واپس کرائی۔ لیکن شیخ صاحب میں تھوڑی سی اگر آپ اجازت دیں تو میں ذرا ایک آپ سے بڑی تلخ نوائی کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ مناسب سمجھیں سن لیں مجھے۔ کریں چوئی صاحب، پہلے چوئی صاحب کریں، آپ کے ایک یعنی آپ کے کولیگ جو تھے سابق وفاقی وزیر، انہوں نے مجھے ایک روتے پیٹتے فون کیا کہ میرے ساتھ ریاستی ادارے یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، مجھے بلیک میل کر رہے ہیں، مجھے نامعلوم وہ جو ہوتا ہے کالر آئی ڈی ہیلڈ بیک، یعنی ان نمبروں سے ٹیلی فون آ رہے ہیں اور خان کو چھوڑ دو، کمپرومائز کر لو، ہم 25 بندوں کا ایک بنانا چاہتے ہیں، نہیں تو آپ کے ساتھ یہ کریں گے اور کہ خواتین کے گھروں میں آپ کی تصویریں بھیج دیں گے، یہ وغیرہ وغیرہ۔ وہ خیر ہم نے بات چیت کی، اور اب میں آپ کو کسی وقت پرائیویٹلی بتاؤں گا تو ان سابق وزیر صاحب کو اپنے ساتھی سے پوچھ لیں، تو وہ بات ساری اس طرح نہیں نکلی، وہ غلط ثابت ہوئی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں آئی ایس آئی پر الزامات لگاتے ہیں رات دن، وہ کہتے ہیں جی آپ 20 حلقوں کے اپنے نمائندگان لے آئے اور ہماری ٹیم بیٹھ جاتی ہے۔ اگر آپ کا کوئی ایک بھی بندہ یہ ثابت کر دے کہ ہم نے کہا ہو کہ پی ٹی آئی کی بجائے فلاں کی حمایت کریں، تو ہم جو آپ جرمانہ اور جو آپ سزا دیں وہ ہم قبول، تو ان کو کہیں ذرا تھوڑا سا
لوگوں کو خواہ مخواہ اپنی دشمنی کی صف میں نہ دھکیلیں۔ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، راجہ سلطان سکندر صاحب کا جس وقت یہ اور گورنمنٹ کا مسئلہ تھا، میں اسی خوف سے ان کے بیٹے یا بیٹی کی شادی، حالانکہ وہ میرے گھر آئے اور 2 دفعہ آئے، اور میں نے اعظم خان صاحب کو بھی بتایا، میں نے کہا جی کہ لیکن خان صاحب ایک ذہن بن چکا تھا ان کا، سو میں وہ تبدیل، جب میں 2 طرف ذہن بن چکا ہو تو میں اس میں حصہ نہیں لیتا کہ آدمی مشکوک نہ ہو جائے۔ ان سے میری دوستی تھی، لیکن میں نے کبھی ان کو راجہ سلطان سکندر کو فون نہیں کیا، حالانکہ میں نے ٹی وی پہ کہا کہ یہ ووٹنگ لسٹوں میں میرے گھر کے لوگ جو ہیں وہ دوسرے محلے میں چلے گئے ہیں۔ میں نے درخواست الیکشن کمیشن کو بھیجی ہے کہ میرے گھر کے سامنے اواز اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے۔ آج آپ جو بات کہہ رہے ہیں، مجھے یقین ہے مجھے کسی نے نہیں ڈرایا، کسی نے نہیں دبایا، انہوں نے مجھے کہا ضرور کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کی فوج اور آئی ایس آئی، دنیا میں آئی ایس آئی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور اگر کوئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ آئی ایس آئی یا فوج کہہ کے اس طرح کر سکتی ہے تو سب سے پہلے وہ مجھے کہتی، مجھے نہیں کہا کہ میں عمران خان کا ساتھ چھوڑوں۔ لیکن اگر خدشات ہیں، میں تو آپ کو پہلے یہ خبر دے رہا ہوں، مجھے ان 20 حلقوں کا الیکشن ابھی تک 17 تاریخ تک فائنل نظر نہیں آتا، اور میں جولائی کے مہینے میں سپریم کورٹ سے بڑے فیصلے کی امید رکھتا ہوں۔ ممکن ہے یہ غلط ہو، آپ کہیں کہ میں ویسے ہی غلط بیانی کر رہا تھا، اور یہ لوٹے کینڈیڈیٹ ہی نہ ہو۔ وہ نواز شریف جس کا ایک سلوگن تھا کہ ووٹ کو عزت دو، اس نے گندے نالے میں ووٹ کو گیرا ہے، ان 20 لوگوں کو ٹکٹ دے کر کچرے میں گیرا ہے نواز شریف نے۔ فیصلہ نواز شریف کے بغیر یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ میں مر بھی جاؤں تو پاک فوج کے خلاف بری زبان نہیں استعمال کر سکتا۔ خدا وہ وقت لائے پاکستان کی سرحدوں پر میں پاک فوج کے ساتھ مل کر جام شہادت نوش کروں۔ اللہ میری دعا سن لے کہ اگر پاکستان کی سرحدوں پر وقت آئے تو اللہ مجھے شہادت کا رتبہ دے اپنی عظیم فوج کے ساتھ ملک کا دفاع کرتے ہوئے۔ یہ سیاست میں جو غلط فہمی ہو گئی ہے اسے ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے۔ بریک لینی ہے، بریک سے واپس آتے ہیں، پھر اس کے بعد میں آپ سے بھی پوچھیں، اسحاق ڈار صاحب واپس آ رہے ہیں، آ کر یہ جو اطلاعات ہیں کہ شاید منسٹری آف فائنانس کو بھی وہ دیکھیں گے، سو ان کی واپسی کے ساتھ ساتھ کیا نواز شریف کی واپسی بھی لگتا ہے آنے والے چند مہینوں میں ہو سکتی ہے؟ بریک کے واسطے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک جی۔ اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کے حوالے سے چہمگوئیاں ہیں، یہ ایک ریومر نہیں ہے، کیونکہ اب ان کو ان باتوں کو رانا ثناء اللہ صاحب نے ایڈریس کیا، انہوں نے کنفرم کیا کہ اسحاق ڈار واپس آ رہے ہیں اور واپس آ کے وہ مفتاح اسماعیل صاحب کی رہنمائی کریں گے۔ کیا کہا ہے ذرا سنی۔ اس وقت بھی مفتاح اسماعیل صاحب جو کر رہے ہیں وہ ایک ایک معاملے کے اوپر جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب سے گائیڈنس لے رہے ہیں۔ اگر وہ واپس آئیں گے تو ان کی رہنمائی میں جو ہے وہ جو بھی پوزیشن وہ لینی چاہیں، جس پوزیشن پہ بھی وہ آنا چاہیں یا جس پوزیشن میں وہ بہتر سمجھے کہ میں بہتر کام کر سکتا ہوں، وہ پوزیشن وہ لیں گے، اور مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں ساتھی کے طور پہ جو ان کے ساتھ بڑی خوشی سے کام کریں گے۔ شیخ صاحب، اسحاق ڈار صاحب واپس آ رہے ہیں، پھر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد کچھ مہینے میں پھر نواز شریف صاحب بھی واپس آئیں گے؟ ماریا بیٹے اسحاق منشی یہاں کیا کرے گا؟ یہاں تو نواز شریف آئے نا، اب کیوں نہیں آ رہا؟ اسحاق منشی سے تو فون پہ مفتاح لے رہا، مفتاح نے کیا کیا کوئی اس پہ یقین کرتا ہے؟ اور شیخ صاحب اگلوں نے شہباز شریف کو لے آئے، اگلے شہباز شریف صاحب کو لے آئے، وہ سوچ نہیں سکتے تھے آپ لوگ اور خان صاحب بھی کہ شہباز شریف صاحب آ گئے، اب ڈار صاحب بھی آ جائیں گے تو کون روکے گا؟ دیکھیں یہ غلطی، اس غلطی کی سزا قوم بھگت رہی ہے۔ عمران خان کو ہٹانے کی غلطی کی سزا جس نے یہ پلان کیا، ماسٹر پلان، یا اس کو انہوں نے کیا کہتے ہیں امپلیمنٹ کیا، وہ سب لوگوں نے گراؤنڈ ریالٹی کو نہیں پڑھا۔ اسحاق ڈار یہاں آ کے کیا کرے گا جی؟ یہاں نواز شریف کو بلا لیں، بلائیں، اب پاسپورٹ بھی ہے، ہر چیز ہے، ٹھپا بھی ہے، ہو سکتا ہے آ جائیں شیخ صاحب 1-2 مہینے میں، ہو سکتا ہے آ جائیں، آپ کی وہ بات سن رہے ہو، آپ ان کو اتنا پرووک کریں، وہ آ ہی جائیں واپس پھر۔ اور ساتھ میری بات سن لیں، آ جائیں، دیکھ لیں یہ ملک بدل چکا ہے، یہ ملک بدل چکا ہے، اور بے وقوفوں کے استبل نے ایسے فیصلے کیے ہیں کہ قوم عمران خان کے ساتھ جا چکی ہے۔ شیخ صاحب خبریں تو آ رہی ہے کہ ڈار صاحب کے بعد نواز شریف صاحب آئیں گے۔ گمن صاحب میری بات سن لیں پلیز، میری جان، 1 منٹ۔
کہ 17 کو آپ اتنی اہمیت دے رہے ہیں. میں نے آپ کو کہا کہ ممکن ہے جولائی میں یہ 17 کو یہ کینڈیڈیٹ ہی لوٹے نہ ہو اور میں آپ کو 45 دن 60 دن لگا لیں. اس حکومت کے بس کا کام نہیں ہے. آصف زرداری نے اس سے پرانا انتقام لیا ہے. ان کو لکشمی چوک میں ان کی سیاست کو غرق کر دیا ہے. میں آج لاہور کی مشہور دکانوں پہ اور شام کا کھانا بھی دوپہر بھی صبح بھی کر کے آیا ہوں. لوگ بدلے ہوئے ہیں. ہمارے پاس مختصر ہے, اس پروگرام کو یہیں ختم کرنا ہوگا. ابھی تو میں شروع نہیں ہوا تو آپ کا وقت ختم ہو گیا. ہمارا 1 گھنٹہ شیخ صاحب ہم نے اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.